दीन बहुत आसान है। आपने कभी देखा एक आदमी पे मां राजी है, बाकी नेकी कोई नहीं, उसे किधर जाएगा वो आदमी? आप बताओ, जन्नत में जाएगा? दादा दादा। तो फिर ये बात हुई कि मां कितनी नमाजों के बराबर होती है? तो सारा दीन है, नमाजों के बराबर नहीं होती, सारा दीन है। फरमाया कि उसने जो मुकम्मल दीन था उसने फरमाया, बात ही खत्म हो गई। अल्लाह कहता है जिस रब को तुमने देखा है पालते हुए अपने आप को, यानी मां बाप, उसको तुम नहीं मानते, मुझे तुम क्या मानोगे? वो जो तुम पाल रहे थे, तुम्हें याद है कल तक, स्पून फीडिंग करते हैं, पालते हैं, संभालते हैं, पूरा रब बना हुआ, तो उसको तुमने देखा पालते हुए, उसको तुमने नहीं माना, तुम कौन से रब को मानोगे? हाजिर रब को जिसने माना, गैब रब को कहां से मानेगा? तुम झूठे हो। जो मां बाप को नहीं मानता अल्लाह अल्लाह करता जा रहा है, झूठा है। आप बात समझ रहे? पहले मां बाप को मानो। जो वादा पूरा नहीं करता, नमाज़ पढ़ता है, झूठा है। झूठा बंदा मुसलमान होने का कोई दावा लंबा चौड़ा न करे, माफी चाहते। छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी की, याद छोटी छोटी बातों में सारा काम खत्म हो जाना है। मुसलमानों को परेशान न करो, दूसरों को दोनों भेजने की कोशिश न करो, उनको जन्नत में भेजने की कोशिश करो। कहते तुमने कलमा पढ़ा, सुभान अल्लाह, तुमने कितने अच्छे लग रहे हो, चल अल्लाह तुझे जन्नत में जा दे। तू कहते सिर्फ कलम ही तो पढ़ा तूने अभी कहा से मतलब भाई अभी तुझे नमाज़ें पढ़नी पड़ेगी, फिर रोजे रखने पड़ेंगे, फिर जो है वो तेरे ऊपर सर के ऊपर किताबों का लाभ हम डालेंगे, तो तू इंशाअल्लाह बर्बाद हो जाएगा। अब अगर पता क्या कहते हैं, या अल्लाह हम नमाज़ें पढ़ के पागल हो गए, तुमने इसको वैसे ही माफ कर दिया, हम नहीं माफ होने देते। जो कहता हम नहीं माफ होने देते उसकी बख्शिश कभी नहीं होगी। अब किसकी बख्शिश नहीं होगी? जो दूसरों की बख्शिश नहीं होने देगा। अल्लाह ताला माफ कर दे तो क्या कर सकता है? सबको माफ कर सकता है। तो तुझी सबको माफ कर दे, जैसे नमाज पढ़ी उसको भी माफ कर दे, नहीं पढ़ सके उसे भी माफ कर दो। दीन चाहिए सबको माफ करते जाओ, राजी रहो। क्या करो? राजी रहा करो। दीन को बेचकर दुनिया न बनाओ। छोटी छोटी बात है नुस्खा कि दीन को बेचकर दुनिया न बनाओ। दीन के हवाले से तल्लकात को दुनिया के लिए इस्तेमाल करने वाला यकीनन खसारे में है, दुनिया को दीन में इन्वेस्ट करने वाला यकीनन फायदे में है। बहुत आसान बात है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दुनिया दिया है उसको दीन बना लो, दीन के हवाले से इस्तेमाल कर लो। अगर दीन मिला है तो उसको दुनियादारी में ना इस्तेमाल करो, खर्च ना करो, यानी कि इबादत के पैसे न बनाओ, पैसे से इबादत बना लो। और जब बात समझा गई, इसलिए अल्लाह ताला करते हैं हैरान फरमाए अपनी औलादों को अब कंट्रोल में रखो, औलादों को दीन सिखाओ। दीन क्या है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इताअत। वो जिंदगी के करीब रहने की कोशिश करो, झगड़ा न करो। अंदाजा लगाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि ये लोग काफिर हैं, फिर उन्हीं को साथ मिला लिए। कमाल शरफ है ना। ये लोग मुखालिफ लड़े हमारे सारी उम्र, आज हम फातिहीन हैं, क्या किया जाए? उन्हीं को मिला लिया साथ। किसको मिलाया? वो जो मुखालिफ थे, यानी कि बुरा भला करने वालों को अपना सहाबी बना लिया। आपको तो मोदी बने हो तो सहाबी क्या दर्जा है, आप अंदाजा लगा लो। मुखालिफीन को सहाबी बनाना फिर ये शान रिसालत है। इसलिए किसी मुसलमान को उस वक्त तक गैर मुस्लिम न करना जब तक आपके इल्म में लो। हुजूर पाक उसको अपना बनाए, तुम कौन होते अपना न करने वाले? इसलिए डर आना चाहिए, ये मुसलमान है कि नहीं है, वो मुसलमान है कि नहीं है, वो भी है। वो जो बीमार था और नमाज में नहीं पहुंचा वो भी है, उसके लिए दुआ करो, आसानी करो। अच्छा, ये झगड़ा कौन करता है? ये मौलवी झगड़ा करते हैं। वो हो गया तो नहीं गया, वो जो झूठे होते हैं मौलवी, जो बहुत सारे मौलवी झूठे होते हैं कि ये तो जी लिखा हुआ किताब में, इसने एक नमाज नहीं पढ़ी तो 70,000 साल से उल्टा लटकना है, लोग वहां पर से उल्टा लटके पड़ेगा। मौलवी बताते कि यहाँ 70 पैसे यहाँ दो, 10 पैसे दो, 10 रुपए यहाँ दो तो कितने दुनिया मिलते हैं? 10 दुनिया में 70 आखिरत में। यही है ना, 1 रुपया अल्लाह की राह में तो क्या है? 10 दुनिया 70 आखिरत। 70 रुपए आपको 70,000 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया दिया आपने, आखिर में कितना मिलेगा? वहां दुकान रहेगी, तुमने खरीदना 70,000 रुपया खुश नहीं लिया, अब तो बड़े खुश हो गए, वहां क्लीन खरीदेगा आप, वो क्लीन मान चाहिए नहीं, क्या करेगा 70,000 को? मिठाइयां वहां लगी है, कोई दुकान, कोई बाजार, कोई मार्केट, कोई यार के लिए। तो बात और है, इस समझाने के लिए आपको बात बताई है कि ये बात जुआ है, मतलब ये मनफियत है और तरह की मनफियत है। ये नहीं कि वहां जाके आपको 70 रुपए के तैयार हो, यार मेरे अकाउंट की तरह लेजर आखिरत का, यहां मेरे पैसे बने, इससे पैसे कभी बनते हैं? कबर में आपको पैसे दे दिए जाएंगे जी, बाकी के 70,000 कबर में क्या करना है? वो कबर के रख रहे जो खर्च नहीं करते हो।
یہاں تو خرید نہیں کرتے ہو, یہاں تو وعدہ جھوٹا کرتے ہو, تو کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ قبر کے لیے. تو قبر میں تم نے کھانا نہیں اس کو. اس لیے اپنے سر پہ جو واجب الادا کرتے ہیں, جو واجب الادا بوجھ ہیں, وہ ادا کر دو. یہ اسلام ہے. دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. کیا کرو صحیح صاحب؟ دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. بس راضی ہو کے جاؤ, تو راضی کر کے جاؤ, تو راضی رہو, ہر ایک کے ساتھ راضی رہو. ٹھیک ہے بات؟ آسانی بات ہے. اب سوال کرو. ٹھیک ہے, بولو, جلدی بولو. بالکل درست فرمایا. ہاں مختصر لفظوں میں. ہاں. اب گزارش یہ ہے, ہمارے پاس اتنا انبار ہے ارد گرد سے سارا دین کے متعلق, اس دن کی بہن اس کی روشنی میں گزارا پاتا آپ کی بات جو ہے وہ بے سند معلوم ہے. ہاں جتنا انبار ٹھیک ہے, ارد گرد انبار ہے. میری بات آپ کو اس وقت سند لگے گی کہ میرے ساتھ پہلے بتاؤ گے, بات بعد میں سنو گے. نہیں سمجھے بات ہے, ٹھیک ہے بتا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ پہلے بات بعد میں. تعلق تم نے ہمارے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ تعلق یہ ہے کہ صحیح صاحب آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اگر میں آپ کو گمراہ کر دوں تب بھی چلنا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ چلنا ہے. اب آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں رہے گی. آپ اور اگر ویریفائی تحقیق کرنے لگ جاؤ گے تو میں کہتا ہوں اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ بنا دیا لوگوں نے. ایک اللہ ہے کتاب میں لکھو 2.5%, اور ایک اللہ اس وقت بار مانگ رہا ہے. اب بات سمجھے کہ وہ کہتا کہ میں مانگا تھا تم نے نہیں دیا. کہتے یار تو گیٹ پہ کیسے آ گیا, ہم نے تو بینک میں دیا تیرے سے 2.5%. 2.5% والا اور ہے, نقل اللہ آ جاتا ہے تو اور ہے. اس لیے آپ یہ بات کرو کہ دین کے بدلے تو دین بولتا جائے گا. اس لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ دین کیا ہے؟ اعتماد شخصیت کے ساتھ. جب تک آپ کو ایک اعتماد نہیں ہوگا, علم کے اوپر کبھی اعتماد نہیں ہوتا. اچھا مجھے آپ کو یہ علم مل گیا نا کہ علم یہ ہے کہ صبح کی صبح یہ نماز ہجوم پڑھنا چاہیے, یہ وظیفہ کرو, یا ہجوم کرنا چاہیے. پھر ایک اور کتاب ملی, یہ صبح کے وقت چاہیے کیوں نہیں پڑھتے, کلمے پڑھتے لا الہ الا اللہ. کہتے وہ چاہیے کیونکہ دیکھے وہ بھی شروع کیا تھا. کہتے وہ بھی شروع کرو, یہ بھی شروع کرو. کہتے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ آپ پڑھو کہ یا سلطان مبین, یہ بھی پڑھنا شروع کر دو گے, پاگل ہو جاؤ گے. کتابیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس طرح کسی جانور کے اوپر بوجھ لاد دو کتابوں کا, یہ وہ ہیں کتابیں پڑھ کے پاگل ہو گئے, پاگل کر دیا. میں نے پہلے جو آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی آتا ہے ایمان لانے کے لیے تو وہ پہلے سے تلقین فرماتے ہیں کلمہ پڑھو, پچھلے گناہوں کی معافی, کلمہ پڑھ اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اسے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جنگ کا زمانہ ہو اب جنگ میں جاؤ, عمل کا زمانہ ہو تو کاروبار کرو, لکڑی کا دستہ ڈلواؤ اس میں کلاڑی میں. آپ ایسے میں رہا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو بیچو, بیوی بچے کا پیٹ پالو. یہ اسلام ہے. کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ 4 کتابیں پڑھ کے آؤ, تمہارا امتحان بھی ہوگا. یہ جو کتابوں والا اسلام ہے نا, یہ تو تمہاری کوئی کمبختی ہے. آپ آتے میرے تقریروں والا اسلام, اصل میں اسلام صاحب مثلا میں آپ کو موٹی موٹی بات کر, ماں باپ کو راضی رکھو, اللہ راضی ہے. تم نے کون سا اسلام کرنا ہے؟ ماں باپ سے بحث نہ کرنا. آپ بات سمجھ, جو رشتہ بلند ہو اس کی حساب سے بحث نہ کرنا. اگر اللہ نے غریب رکھا تو غریبی پہ راضی رہنا, امیر رکھا تو امیری پہ راضی رہنا, انسانوں کو تکلیف سے بچانا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو نماز پڑھے اس کے شکر ادا کرنا, جو نہ پڑھ سکے اس کا استغفار پڑھنا, توبہ کر لینا. آپ نے علم کو کیا کرنا ہے؟ اور سب سے دنیا میں سب سے بلند انسان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو دنیا میں تشریف لائے, اور اس سے آگے کوئی انسان نہیں ہو سکتا, قیامت تک نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو بھیجنے والا اللہ. جس طاقت کے سامنے حضور پاک جھکے ہیں, ہم اس طاقت کو اللہ میں کہہ رہے ہیں, ہم بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں. کیوں جھکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ کرو, ہم بھی سجدہ کرتے جا رہے ہیں, 1000 بار سجدہ کرتے جا رہے ہیں. ہم حضور پاک کو سجدہ کرتے رہے. حضور پاک نے کہا بندے کو سجدہ نہیں کرنا. اب بتایا کی بات, یہ بندے کو سجدہ نہیں کرنا, میری قبر کو سجدہ نہیں کر لینا. اچھا ہم سجدہ نہیں کرتے. اور کوئی دین میں بات رہ گئی آگے؟ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہو تو ابھی سمجھ سکتے ہو, ترجمہ پڑھ لو, پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, بلاغت نظام ہے, یہی کل کائنات ہے ہماری, اس کے اوپر پڑھا جا پڑھے, سمجھ آ کے جنت سمجھے گا اسلام کیا. سبحان اللہ, آنکھوں سے دیکھا تیرا کلام یا رب العالمین, تیری دنیا آنکھوں سے دیکھی ہے. خالی کلام میں پڑھتے رہ جانا, یہ بھی کلام لکھا ہوا ہے, کلام مجید ہے. کون سا؟ سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان, انسان, ان کو غور سے دیکھو, اللہ کی عبادت کرتے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں عبادت کیا ہے؟ راضی رہنا ہر حال میں, بس
تبلیغ ختم ہو گئی. اب آپ نے کیا سن لیا ہو؟ آپ سن لیا سعد بن ابی وقاص نے یونیورسٹی چیلنج کے اندر پتہ کیا کہہ دیا. آپ چلے گا ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے. وہ کون سے خلیفہ کون سا یہ کون سی مطلب بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے. میرے خیال یہ 34 صدی ہجری کی بات ہے. آپ 34 پاگل ہو جاؤ. نہیں یہ تو ہندوستان کے زمانے کی بات ہے. یہ تو بڑی دیر کی ہے. 17ویں صدی کا یہ واقعہ ہے. 18ویں صدی میں پیش آیا. 19ویں میں آپ سن رہے ہو 22ویں بھول جاؤ گے. اصل واقعہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی 60 سال سے زیادہ نہیں ہے. آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو. مبارک ہو. باقی بھی ٹاما حالات میں چلی جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کی گزار دو گے. پیسے گن گن کے جو رات کر رہے ہو. آپ بات سمجھ. مایا گن گن رہن ہوئی آئی چور کی بار. سویا مورخ لٹ گیا اب مانگے دوسری بار. وہ مایا گن گن کے رات آ گئی. چور صاحب لے کے چلے گئے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار ایک بار اور چانس. ایک بار کہاں ہوتا ہے؟ ایک بار چانس نہیں ہوتا. یہ اسکول کائنات ہے. جھگڑا کیا کرے؟ یہ مولویوں کا رزق وابستہ ہے تبلیغ کے ساتھ. بیچاروں کی دکانداری مجبوری ہے. آپ میری بات ہی سمجھ رہے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ملے یہاں بیٹھا ہوں. اتفاق سے آپ سارے لوگ ہو. جہاں اس کمرے میں آنے کی آپ لوگوں کے ساتھ ماہوار فیس کتنی مقرر ہوئی؟ ہاتھ کھڑا کرو. ہوئی؟ آپ بتاؤ کہ نہیں ہوئی؟ صحیح صاحب نہیں. نہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دین جن کا شعبہ ہے تبلیغ رزق کا کیا ہے؟ ذریعہ معاش ہے. ان لوگوں کو پروفیشنل جو ہے نا پروفیشنل مبلغ جو ہے وہ بیچارہ ملاوٹ کر جاتا ہے. سنی ہو چاہے شیعہ ہو. اللہ شیعہ ہم نے ذاکر ہمارے بڑے دوست. اب وہ ہر سال مطلب سناتے واقعہ سناتے کربلا کا. اور اکثر ہمارا بہت مشہور ایک ذاکر ہمارا دوست تھا. بڑے ہی دوست تھے. کئی مطلب آپ کے مطلب نمی گال سنا بھی تو یا اللہ کربلا تو پرانی تو نبی کی سنا نبی کہ 4 کبوتر والا واقعہ تو پہلے سنا تھی کہ امام پاک کی لاش سے 4 کبوتر آئے تو واقعہ ہوئے سارے بدلے میں سنا. نبی اور کا تو نبی سنا دی. میں کہوں ابھی دیتے نبی کا نہ سناؤ تو پرانا کام میرے آندے. اب بات سمجھے. تو نمی واقعہ جو ہوتا ہے نا اسلام میں یہی بدعت ہوتی ہے. اسلام میں نیا واقعہ کوئی نہیں ہوتا. اب پرانے واقعہ پہ چلے جاؤ جی. ہم کہتے ہیں کہ 1300 سال کا واقعہ نکال دو اسلام کی تاریخ سے. کیا ہے یہ پچھلا واقعہ ہے نکال دو. کتابیں بھی نکال دو. غزالی صاحب کو بھی رخصت کرو. کوئی بندہ ساڑھتا درویش واقعہ وہ بیچارے مار کھانے لگ گیا. کہیں بحث ہو رہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قلعے سے نکالتے رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو عزت والی بات ہے نا. حضور پاک کے مطلب پسندیدہ تھے. وہ پسندیدہ کے پہلے بات سن لو. پسندیدہ یہ ہے کہ جب حضور پاک تشریف لے گئے نا معراج شریف تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ پرانی مطلب پیغمبروں کے برابر نبیوں کے برابر مقام ہے. کوئی آنے والے زمانے کا کوئی عالم دین دکھاؤ علماء میں سے کوئی ایک. اچھا آپ نے فرمایا غزالی کی طرح بلاؤ. ابھی غزالی پیدا ہونا کہیں. اچھا آیا غزالی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ سوال بولو. تمہارا نام؟ انہوں نے کہا غزالی بن محمد اور پورا شجرہ دسم سنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کہا میں نے تم سے تیرا نام پوچھا تھا تو ابا کا نام کیوں بتا رہا ہے؟ کہتے اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد ہے اللہ نے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نے کہا عصا ہے اس سے میں پتے بھی گراتا ہوں اس سے میں جانور بھی جاتا ہوں. حضور پاک کے ہاتھ میں عصا تھا. حضور پاک نے تجھے پاؤں پہ مارا. چپ پیغمبر ہے نہیں کہ تو چپ ہوئے مقام ادب کا مقام ہے. اس کو شرمندہ نہیں کرتے پیغمبر کو. جب وہ ادب کا مقام وہ چھپ ہو گئے نا. کہتے جب غزالی پیدا ہوئے نا پاؤں پہ نشان تھا. میں اتنا فیوریٹ غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں درویش کی بات سناتا ہوں کہ وہ درویش کا بحث ہو رہی امام غزالی کے درس ہو رہا تھا. کہتے سمجھے امام غزالی کو دیکھا کتنے بڑے مقام ہے. کہتا میں امام غزالی کو نہیں مانتا. وہ درویش میں جو چاقو نکالو پھر اس کو مارو. تو امام غزالی کو نہیں مانتا. کہ میں کہتا تو بہت گدھا آدمی ہے تو درویش نہیں ہے تو جھوٹا ہے تجھے مکر ہے تو مجھور کدھر سے آ گیا. میں کہ دیکھو اتنا دور میرا دماغ نہیں جاتا. کوئی اوپر نہیں کب آدمی پرسوں کی بات ہے امام غزالی یا تو میرے سامنے میں اس کو مانوں. کہتے پیچھے ماضی میں نہیں جاتا. کہتے گدھو اگر ماضی میں جانا تو میں امام علی کیوں نہ مانوں. تو جب ماضی میں تم جا ہی سکتے ہو تو تم حضور پاک سے علاوہ کرنے جاتے ہو.
تو جب جانا ہی تم نے دور ماضی میں ہے 2 قدم آگے تو امام علی کی بارگاہ پہ چلے جاؤ. کہتے امام مانا تو پھر ہم نے ایک مانا, کتنے کتنے امام مانتے جاؤ گے. پھر یہ عقیدے جو ہے نا آپ کی, وہ آدمی پریشان ہوگا اسلام کے نام پر جو بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر, کیا کہا, بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جاڑ کے اٹھے اپنا دامن. بس یہ ان کی حالت ہوتی ہے, ہر جگہ جانا اور دعا کرنا, کیا کرنا, یا اللہ کو شاید پھر ساتھ نہ چلی جائے اس کی. کوئی ایک محفل کے اندر پکے ہو جاؤ, وہی تمہارا ایمان ہے. ہر جگہ جانے والا یا منافق ہو جائے گا, یا گمراہ ہو جائے گا, یا پاگل. یہ رستے رستے کی بات ہوتی ہے. اس لیے مطلب انبار علم کے سننے والا ایسے زیر بار ہو جائے گا. زیر بار جانتے ہو, اس کے اوپر خاص خاص پڑ جائے گا. اور یہ بڑی چلنے والی بات ہے. اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, اس نے کہا جناب یہ بتاؤ اسم اعظم کسے کہتے ہیں. کہتے مولوی صاحب بتایا اسم اعظم کسے کہتے ہیں. وہ درویش نے کہا یہ کہتے ہیں, اور پیر صاحب نے کہا یہ اسم اعظم ہے. میں اسم اعظم کی تلاش میں جا رہا تھا. ان کا سارے کہتے ہو اسم اعظم کیا ہوتا ہے. بھائی اسم اعظم ہی ہوتا ہے. جس نام کو تو وید کر لے وہ اسم اعظم ہے. اللہ کا کوئی اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہے. تم اس کا وید کر لو, تم اس کے اوپر کار بند ہو جائے, اسم اعظم ہے. اسم الہی, ہر اسم الہی اسم اعظم ہے. اب بات سمجھ جائے بتا, ورنہ اسم اعظم کسی ایک کو بنانا یہ وہ آپ بتاتے ہیں, یہ مولوی باتیں کا یہ واقعہ. اب میں آپ کو یہاں تک بات بتاتا ہوں, گمراہ تو تم ہو جاؤ گے سنت کے بغیر, کہ آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. آج کی رات میں نے کہا کہ لیلۃ القدر ایک رات آئی ہے ساری کائنات میں. کہا بھائی کیا بتا, ایک رات ساری کائنات میں ایک دفعہ. ہاں کدھر سے آپ بتا بات سمجھے. معراج شریف کی رات ایک, جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوا. کون سا, آپ پڑھو آپ صاحب. ہاں کہتے ہوا, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلم رات کو, من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. یہاں بات چل رہی ہے, میں کہا جو دکھایا سو دکھایا, جو ہوا سو ہوا. کب ہے اس مہینے, یہ واقعہ کب ہوا نا, گزرے کب بیٹھی ایک ہوا. جس نے حضور پاک یہ واقعہ سنایا نا, اس رات کا واقعہ ہے. یہ کچھ واقعہ ہے, اس رات کا واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا حضور پاک کا معراج. آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہو کہ آج کی رات معراج شریف کیا ہے, تو پھر یہ ایک یاد بنانے والی بات ہے. وہ رات تو نہیں ہے نا, اب آپ ایمان کو گمراہ کر لو. تم آج کی رات مطلب بتا رہے ہو کہ آج حضور پاک کے معراج کی رات ہے. وہ آج کی رات نہیں ہے, وہ رات آئی ایک رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تشریف فرما تھے, اور جب آپ کو معراج عطا ہوا, اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اور پیغمبروں کا واقعہ, اور پھر کعبہ قوسین اور ادنا سارا واقعہ, اور پھر دیکھا جو دیکھا اور ہوا جو ہوا. کب کا واقعہ ہے, حضور پاک کا واقعہ ہے جب آپ موجود تشریف فرما. آج کی رات نہیں ہے, پچھلے سال والی رات بھی نہیں تھی, 1400 سال پہلے کی بات ہے. اب 1400 سے بھی 20-25 سال کا آگے پیچھے ہو گیا. کب کی واقعہ ہوتا, اب کی بات ہے. وہ رات ایک ہی رات. اب جو مولوی آج کی رات بچے جلا کے بٹھا لے کے آج کی رات ابراہیم کی رات ہے, آج حضور پاک کی رات ہے, تو یہ تو بنانے والی بات ہے. ادب سے بچے تمہارے مصروف ہو جائیں. آپ نے بات سمجھائی کیا ہو, ادب پیدا ہو جائے, حضور پاک کی یاد پیدا ہو جائے, حضور پاک کا ذکر پیدا ہو جائے, ضروری بات ہے. لیکن سمجھنے والوں کے لیے معراج کب ہوا, حضور پاک کا معراج ہوا. نام اس کو ہم آج کی رات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, آج کی رات. اب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ آج کی رات, جس شخص کو آج کی رات میں وہ رات نصیب ہو جائے ملنا, وہ شخص کہہ سکتا ہے آج کی رات. تصور دونوں چیز آ جاتی. خبر یہ ہوا کہ ان انسانوں کا, پرانے انسانوں کا, ان بزرگوں کا, ان راتوں کا, ان ایام کا ایک سلسلہ براہ راست موجود ہے تعلق کے ساتھ, اور وہ آپ کو اس وقت تعلق دے گا. کیا کرے گا, آپ جب بیٹھو تو آج کوئی نئی معراج کی رات نہ دریافت کرنا. کیا کرو کہ یا رب العالمین آج ہم بیٹھے ہیں, اپنی اس معراج کی رات کا کوئی ایک جھلکی ہی صحیح وہ دیکھنے کی کوشش کرو. اب بات سمجھ رہے کہ اس معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور پاک کے معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے صدقہ آج کی رات ہمیں کوئی اس کا آخری صحیح, کوئی جھلکی صحیح,
کوئی انعام ہی صحیح، کوئی نوازش ہی صحیح. تو یہ بیٹھے کہ آج میں مراج دیکھنا ہے، آج کیسے دیکھو گے؟ یہ مولوی امتحان ہے. کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں، اس لیے مطلب یہ بات نہ کرنا. اب براہ راست بات کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بات کرو، ان کی یاد کی بات کرو، اور یہ جو ادھر ادھر کی بات نہ کرو. فلسفہ، دین، کتابیں پڑھ پڑھ کے. ایک نئی کتاب آ گئی ہے، مرنے کا منظر، موت کے بعد کیا ہوگا. وہ پڑھ کے نہیں جناب وہ پاگل ہو گیا. مطلب کہتے کیا ہو گیا؟ کہتے بچھو لڑو. آپ بتاؤ یہ لکھا ہو کس کو لیتے ہیں؟ کہتے مجھے. آپ لکھو وہ لینگویج ہے کہ تمہیں بچو چڑھ پڑھنے والی خط لکھا ہوا سے مجھے تمہیں اسے لکھتا. ان کا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بچو تمہیں نہیں رکھیں گے، کیونکہ تم ہو گئے ہی بچو کس کو رکھے گا. کہ میں کہوں گا میں کہ تم نہیں ہوگے. تو قبر میں جو ہوگا وہ تمہارا وجود ہے جس کو تم چھوڑ چکے ہوگے. جس طرح تمہارا لباس ہے، تم چھوڑ جاؤ تو اس کو کیا ہو جائے، لباس جل جائے، کیا فرق پڑتا ہے جب تم ہی نہیں ہو اس میں. جب تک تم موجود ہو لباس کو خطرہ نہ ہونا چاہیے. تم موجود نہیں ہو، لباس جہاں جائے سو جائے. بڑی بالکل سمجھتا انسان. یہ کتابیں، یہ آپ کے واقعات، یہ سارے مطلب تبلیغیں، اس سے آپ کے ماڈرن مین پریشان ہوا. خاص طور نوجوان کا تجربہ آپ معافی چاہتے ہیں. اور نماز پڑھنے کیا عید کی بندہ مول صاحب نے برملا کہہ رہی ہے ہوں یہ کس منہ میں پڑھنا ہے، عید پڑھنی ہے. صاحب کا یہ نے بتا دیا. کیا کہا؟ کس منہ سے عید پڑھنے آ گیا؟ پدے بندے شرمندہ کے بندے واپس چل جان. یہ بات اس لیے یہ بڑا بڑا حساب کرنا، دھیان کرنا. کئی مولویوں کے نرگے میں نہ آنا، حقیقت کے نرگے میں رہو. اچھا حقیقت یہ ہے زندگی میں کچھ نیکی کام کر لو، اس کے بعد نیکی کا عمل کرنے کی توفیق نہیں رہے گی، پھر ختم ہو جاؤ گے تم.